देखो फिर मिलो, टू मच टेंशन। शादी लाइव एक नया रेवोल्यूशन, 1 घंटे में 10 मुलाकातें। अब शादी.com पर होंगी जरूरी बातें। डाउनलोड नाउ। ज़हाल मिस्कीन मकुन तगाफुल दुराए नैना बनाए बतियाँ, किताब हिजरा नदार में जा न लेहू काहे लगाए छतियाँ, शबान हिजरा दराज चू जुल्फ रोज वसलत चू उम्र कोता, सखी पिया को जो मैं न देखूं तो कैसे काटूं अंधेरी रतियाँ। नाजरीन आदाब, डीडी उर्दू के इस ख़ास प्रोग्राम जिसका नाम है उर्दू शायरी का बदलता मंजरनामा, इस प्रोग्राम में मैं रज़ा हैदर आप सभी का इस्तकबाल करता हूँ। आज हम गुफ्तगू करेंगे बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी, उनकी शायरी और उनके अहद के ऊपर। और इस गुफ्तगू में शामिल हैं हमारे 2 ख़ास मेहमान जिनका मैं तारुफ़ कराता चलूँ। मेरे पहले मेहमान हैं प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब और हमारे दूसरे मेहमान हैं डॉक्टर शुएब रज़ा खान साहब। प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब किसी भी तरह से इल्मी और अदबी दुनिया में तारुफ़ के मोहताज नहीं हैं, फ़ारसी और उर्दू के एक बड़े स्कॉलर्स हैं। तो नाज़रीन, आज हमारी कोशिश होगी कि बहादुर शाह ज़फ़र की ज़िंदगी के हर पहलू पर हम अपने दोनों मेहमानों से गुफ्तगू करें। प्रोफेसर शरीफ हुसैन कासमी साहब, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि बहादुर शाह ज़फ़र की जो इब्तदाई ज़िंदगी है उस पर आप कुछ इज़हार ख़याल करें, फिर उनकी शायरी पर हम आपसे गुफ्तगू करेंगे। देखिए, आपने ये सही कहा कि बहादुर शाह ज़फ़र पर हमारे यहाँ बहुत काम हुआ है जी। ख़ास तौर पर इल्मी हल्के उनको बड़ी अहमियत देते हैं जी। और उसकी बड़ी बुनियादी वजह यह है कि उस शख्स ने जिस तारीख दौर में ज़िंदगी गुजारी है जी और जिस कदर आबरूमंदी से अपनी जान दी है, जी जी वो हमें अपनी तारीख़ में शाज़ो नादिर कहीं नज़र आता है। देखिए, उनका नाम है मोहम्मद सिराजुद्दीन, जी। लक़ब है उनका अबू ज़फ़र बहादुर शाह, और जैसा हम सब जानते हैं तखल्लुस है उनका ज़फ़र। कैसी दिलचस्प और बदकिस्मती की बात है कि वो तख्त पर बैठे हैं जब उनकी 62 बरस की उम्र है। जी ये उस दौर में मौत की उम्र थी। आज को भूल जाइए कि अब हमारे यहाँ नॉर्मल उम्र 100 बरस तक है, लेकिन वो उस ज़माने में नहीं थी। लेकिन 62 बरस की उम्र में वो तख्त पर बैठे और कोई 21 बरस हुकूमत की, जी अगर आप उसे हुकूमत कहते हैं, जी जी अगर आप उसे हुकूमत कहते हैं तो 21 बरस हुकूमत की। और 1858 में अंग्रेज़ों ने उन्हें मुल्क से निकाल दिया और रंगून भेज दिया, जहाँ 2, 4, 5, 10 बरस के बाद उनका इंतकाल हो गया। वहीं उनका मज़ार है। जी मैं आम तौर पर मैंने जब बहादुर शाह ज़फ़र के सिलसिले में गौर किया, उस ख़ानदान की अज़मत का एक नया पहलू मेरे सामने आया। जी। ये मुश्किल नहीं था कि वो जिन हालात में घिरे हुए थे वो जानते थे ये 2, 4, 5 दिन में अब या तो मैं मर जाऊंगा या मुझे ये मार डालेंगे। हुकूमत तो मेरे पास है ही नहीं जब से मैं तख्त पर बैठा हूँ, ये तो बड़ा इनाम है। एक इम्कान इसका मौजूद था जो हो रहा था, लोग अपनी पुरानी वफादारियां छोड़कर नए हाकिमों से राबता कायम कर रहे थे। जी इनके लिए बड़ा आसान था कि ये अंग्रेज़ों से गुफ्तगू करते कि भाई मुझे आप इज्जत से यहाँ से जाने दीजिए, ये पकड़िए बैठिए तख्त पर, मुझे इज्जत से जाने दीजिए यहाँ। उन्होंने ये गुफ्तगू नहीं की। इतना बड़ा कलेजा चाहिए था जी। उन्हें। ये मालूम था कि अगर मैं ये गुफ्तगू नहीं करूँगा तो ये मुझे ज़बरदस्ती जो बराए नाम इन्होंने ही मुझे तख्त दिया है उससे उतारेंगे। न सिर्फ ये कि मेरी बेइज्जती करेंगे बल्कि मेरे ख़ानदान को चुन चुन कर एक फ़र्द को जान से मारेंगे। जी जी यही हुआ जी यही हुआ। वो खड़ा हुआ नहीं जा रहा जो आज़ादी के लिए और अंग्रेज़ों को बाहर निकालने के लिए ग्रोह उस वक्त कुदरत ने पैदा कर दिया था,
ان کے کہنے سے گھوڑے پہ بیٹھ گئے. جی ذرا تصور کیجئے, اتنا بوڑھا آدمی چلا جاتا نہیں, اٹھا جاتا نہیں, گھوڑے پہ بیٹھ گئے کہ میں اپنا ملک, اپنی عزت, اپنے ملک کی عزت بچاؤں گا. چلو بٹھاؤ, گھوڑے پہ بٹھاؤ, چلو کہاں جانا چاہتے ہو. یہ ورثے میں ملا تھا انہیں, وہ 350 برس حکومت جس خاندان نے کی, اور جس میں کیسے کیسے بادشاہ ہوئے, بابر, ہمایوں, اکبر, جہانگیر, شاہ جہاں اور اورنگزیب. ان لوگوں نے جو جس شان سے حکومت کی, وہ شان کا اظہار کیا انہوں نے اس طرح اپنے آپ کو قربان کر کے. بہت خوب. شعیب رضا صاحب, وہ ان کی, جیسا کہ پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب یہ کہہ رہے تھے کہ وہ دور بڑا پراشوب دور تھا, اور اس پورے پراشوب دور میں ان کی بہت ہی عمدہ اور اعلیٰ قسم کی شاعری جو ہے ہمارے سامنے موجود ہے. اس کی وجوہات کیا تھی, کس طرح کا ریفلیکشن جو ہے ان کی شاعری میں ہمیں دکھائی دیتا ہے اور اس کا اظہار؟ بالکل, جیسا کہ پروفیسر شریف قاسمی صاحب نے اتنی خوبصورتی سے اور اتنے مختصر انداز میں شروعات کر کے اور رنگون تک آپ لے آئے. دیکھیے, اگر میں ان کی شاعری پہ جب نظر ڈالتا ہوں تو میں دیکھتا ہوں, ایک تو ان کا جو دور ہے بڑا عہد زرعی دور ہے. غالب ہیں, مومن ہیں, خود ان کے استاد ذوق ہیں, اور یہ الزام بھی ان پر ہے کہ صاحب وہ خود نہیں کہتے تھے اور ذوق کہہ کے دیتے تھے. ایسا ہو ہی نہیں سکتا کہ بہادر شاہ ظفر خود نہ کہتے ہوں. ایک صرف غزل آپ ان کی لے لیجئے, اور یہ ذوق اس طرح کے شعر کہہ ہی نہیں سکتے تھے. بات کرنی مجھے مشکل کبھی ایسی تو نہ تھی, بہت خوب, جیسی اب ہے تیری محفل کبھی ایسی تو نہ تھی. یہ بہادر شاہ ظفر کہہ سکتے تھے, چونکہ جیسا کہ سر نے بتایا کہ اتنا بڑھیا دور گزرا حکومتوں کا, ان کے جو آباء و اجداد ہیں, اس کے بعد جس طرح کے حالات ان کے سامنے آتے ہیں, اور صرف قلعے تک ان کی حکومت محدود رہ جاتی ہے, اور ایسے بھی حالات آئے کہ قلعے کو بھی چھوڑنا پڑا, اور ہمایوں ٹام میں جا کر آپ نے پناہ لینے کی کوشش کی, لیکن پناہ وہاں نہیں ملی, اور وہیں سے انگریزوں نے ان کو گرفتار کر کے اور پھر زینت محل جہاں پہ رہتی تھی ان کے یہاں شفٹ کر دیا, اور ایک ایک ان کے صاحبزادے کو, شہزادے کو شہید کر دیا گیا. 3 شہزادے ان کے شہید کر دیے گئے, ان کی بیٹیوں کو جس طرح سے بے عزت کیا گیا. تو جو آپ اس پوری غزل کو اگر دیکھیں, لے گیا چھین کے کون آج تیرا صبر و قرار, بے قراری تجھے اے دل کبھی ایسی تو نہ تھی, چشم قاتل تھی ہمیشہ تیری دشمن لیکن جیسی اب ہو گئی قاتل کبھی ایسی تو نہ تھی. آپ دیکھیے ایک ایک شعر میں وہ تمام چیزیں جو ہیں جو ان پہ گزر رہی ہیں, ان کی زندگی پہ گزر رہی ہیں. ایک بادشاہ ہے اور اس کو کس طریقے سے, کن حالات سے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. اور پھر جن لوگوں نے جنگ آزادی کی پہلی تحریک شروع کی, انہوں نے کہا نہیں, ہم آپ کو ہی اپنا رہنما بنائیں گے اور آپ کو کھڑا ہونا پڑے گا. مغل خون تھا, کھڑا ہو گئے وہ, ٹھیک ہے. سر نے جیسے بتایا کہ گھوڑے پہ بیٹھ گئے اور عہد کر لیا کہ نہیں, اپنی ملک کی عزت اور بقا کے لیے وہ لڑیں گے, اور لڑائی کی. تو ان کی جتنی بھی آپ جو اس زمانے کی آپ غزلیں دیکھیں گے تو اس کا اظہار جو ہے وہ ملتا ہے. بہت خوب. بالکل. پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب, وہ دور, پراشوب دور, ذوق ان کے استاد, ان کی شاعری کو آپ کس نقطہ نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیے, میں ایک بڑی بنیادی بات بتاتا ہوں. میں طالب علم ہوں ایک معمولی فارسی ادب کا. میں نے جو مطالعہ کیا فارسی ادب کا, میں مثال دوں گا اس کی کہ پرآشوب دور میں کہ فوری بات جی, جو ایک دور شروع ہوتا ہے وہ ادب میں ایک چینج کا دور ہوتا ہے. جی جی. اور ہمارے ہاں جن لوگوں نے اور جن اسکالرس نے, وہ یورپ کے ہوں یا ہندوستانی ہوں یا ایرانی ہوں, خود انہوں نے جو فارسی ادب اور خاص طور پر فارسی شاعری کی تاریخ لکھی ہے, انہوں نے یہ بتایا کہ پرآشوب دور میں جو عظیم الشان ادب پیدا ہوا ہے, اس کی مثال پرامن دور میں نہیں ملتی. بہت خوب. جی. اب آپ دیکھیے اس پرآشوب دور میں کیسے کیسے شعراء, جی, کیسے کیسے شعراء پیدا ہوئے. غالب, کوئی آپ مثال دے سکتے ہیں اس شخص کی, ذوق, مومن, اور جناب والا ابو صفی صہبائی,
आजुर्दा एक पूरी कहकशां। एक कहकशां है जी 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 अजीम शुआरा की, जी जी और ये सब उलमा भी थे। जी दूसरी तरफ जनाब वाला कोनों खुदरों में बैठे अपने अपने मदरसों में शाह वलीउल्लाह का खानदान, जो सिर्फ हिंदुस्तान में नहीं, आज भी उनकी किताबें सारे आलम इस्लाम में जी। बुनियादी किताबों की हैसियत से पढ़ाई जाती है। जी अब बहादुर शाह जफर की फारसी शायरी और उर्दू शायरी, देखिए कैसी अजीब बात क्या है। फारसी में भी कुछ कलाम अरे उनका? मियां उन्होंने जी, फारसी में कहा है। जी जी हाँ उनकी गजलें मिलती जी, हैं, जी, जी। खास तौर पर उनके तारीखी किते हैं। जी जी लोग जाते थे, ये भी आप जानते हैं कि वो उनको लोग पीरो मुर्शिद समझते थे, लोग उनके मुरीद होते थे। तो ऐसे जो उनसे वाबस्ता थे, उनके यहाँ मसलन बच्चा पैदा हुआ, उनके बच्चे की शादी हुई, कोई मर गया, किसी ने तारीख कोई इमारत बनवाई, तो जाते थे कि पीरो मुर्शिद एक क़िता कह दीजिए। जी। तो उनके फारसी में ये तारीखी क़िते बहुत हैं, उनकी गज़लें हैं फारसी में। वो कहते हैं नहीं हाल दिल्ली का सुनाने के काबिल। अब देखिए, जो मैंने जैसा अर्ज किया कि वो तो एक मुजस्सम, एक अलम थे, एक अलम ना कि उन पर तारीख थी। जिधर देखते थे वो मुकाबला करते थे कि ये शाहजहां की बनाई हुई दिल्ली है। जहां सोने और चांदी का काम था कलह मोहल्ला में, नीम कीमती पत्थर लगे हुए थे, सब तोड़ के ले गए थे, उखाड़ के ले गए थे ये मराठे। उसको जहन में रखिए और फिर देखिए ये शेर। तो कह रहे हैं नहीं हाल दिल्ली सुनाने के काबिल, ये किस्सा है रोने रुलाने के काबिल। उजाड़े लिटोरों ने वो कसर इसके जो थे देखने दिखाने के काबिल। अब अगला शेर देखिए किस कदर दर्दनाक है, और सही कहते हैं वो कि न घर है न दर है, रहा एक जफर है, फ़कत हाल दिल्ली सुनाने के काबिल। बहुत खूब। हम कुछ और अशारा आपसे सुनेंगे। शुएब साहब, हाल ही कहते हैं उनकी शायरी के बारे में कि रोज़मर्रा के वाक़यात और हालात का इजहार तो मिलता ही है, बहुत साफ़ सुथरी ज़बान का भी वो इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल सही। देखिए, उनकी शायरी में जैसा कि तमाम लोगों ने लिखा है कि जो दिल्ली की टकसाली ज़बान थी, जी। जो आपने जिसका जिक्र किया, जिसमें हम बागो बहार में जो नज़र आता है, जो ज़बान मीर अमन ने इस्तेमाल की है, वो उनकी शायरी में मिलती है। और उस दौर की आप बात देखिए, 1800 जब से वो शायरी कर रहे हैं, 1858, 60, 62 तक ही उन्होंने शायरी की। उसके बाद तो हालात ही इस तरह के रहे। ये अलग बात है कि उन्होंने जहाँ के जेल में भी, जब रंगून में रहे हैं वो, तो वहाँ भी शायरी की है। लेकिन जितनी भी उनकी शायरी है उसमें बहुत आम फहम अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, रोज़मर्रा इस्तेमाल किया है, और दिल्ली की टेक्सटाइली ज़बान इस्तेमाल किए। अभी कासमी साहब ने जैसा फरमाया कि जिस तरह के हालात थे और वो जो उनकी शख्सियत की अक्कासी करते हैं, दूसरे शोरा के यहाँ भी इस तरह की चीज़ मिलती है। अगर आप देखें तो मीर तकी मीर कहते हैं कि दिल्ली के न थे कूचे और आके मुसव्वर थे, जो शक्ल नज़र आई तस्वीर नज़र आई। तो इस पूरे शेर में उस दौर के आप हालात देख सकते हैं जो बहादुर शाह जफ़र के ऊपर गुजर रहे थे। या ख़ुद उनके उस्ताद ज़ौक़ भी फरमा रहे हैं कि अब तो घबरा के ये कहते हैं कि मर जाएंगे, और मरकर भी चैन न पाया तो किधर जाएंगे। उसके बावजूद कि ये लोग, अगर हम देखिए उनके दौर का एक तकाबली मुताला करें, गालिब जैसा शायर मौजूद है, किसी की ज़रूरत ही नहीं है, और उनकी वजह से बड़े बड़े शोरा जो मंजर आम पे आने चाहिए थे, मोमिन नहीं आ पाए उतने जितने आने चाहिए थे। ज़ौक़ भी आए, लेकिन सबको गालिब ने नीचे दबा दिया। तो बहादुर शाह जफ़र को जिस तरीके से मंजर आम पर आना चाहिए था, अवाम में आना चाहिए था, उस तरीके से उनकी शायरी मंजर आम पर बहुत सही बात की। अब बहैसियत शायर डॉक्टर साहब, उस तरह से उनकी शायरी का उस तरह से उसकी पब्लिसिटी नहीं हो पाई और फ़रोग़ नहीं मिल पाया जितना उनकी शख्सियत और हालात पे हम ज़्यादा गुफ्तगू करते हैं। सर, उनकी जो शायरी का जब हम मुताला करते हैं तो जो इस्तिलाहें हैं, तौक़, सलासिल, क़फ़स, ज़िंदान, और उन इस्तिलाहों का ज़िक्र उनके पूरे दीवान में कहीं ना कहीं हमें मिल जाता। एक शेर मैं पढ़ूंगा और इसकी वजाहत आपसे चाहूँगा। शम्अ जलती है
پر اس طرح کہاں جلتی ہے، ہڈی ہڈی میری اے سوز نہاں جلتی ہے. دیکھیے جی جی یہ نمونہ ہے جی 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 ان کی المناک زندگی کا. جی 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 المناک زندگی کا نمونہ ہے. آپ نے ابھی جو کچھ فرمایا، میں ایک بات اس کے سلسلے میں اس پر اضافہ کرنا چاہوں گا. دیکھیے 4 دیوان ہیں ان کے. جی غالب کے نہیں ہیں 4 دیوان، ان کا تو 100-125 صفحے سے بھی کم کا ایک چھوٹا سا دیوان ہے اردو کا. 1600-1700 اشعار بس. اسی طرح مومن کا میں نے دیوان دیکھا، میں نے درد کا دیوان بھی دیکھا ہے، میں نے اور اس دور کے شعراء کا دیوان دیکھا. اتنا کسی نے نہیں کہا جتنا بہادر شاہ ظفر نے کہا ہے. صحیح کہا ہمارے دوست نے کہ دیکھیے یہ جو زبان بولتے تھے سبھی جانتے ہیں، دلی میں قلعہ معلیٰ کی زبان کہلاتی تھی، وہ اسٹینڈرڈ زبان تھی. معیار قلعہ معلیٰ کی زبان تھی. اور وہ قلعہ معلیٰ کس کی زبان، کون رہتا تھا وہاں؟ بہادر شاہ ظفر رہتے تھے. وہ اس کے صدر تھے اس زندگی کے، جو قلعہ معلیٰ کی زندگی تھی. یعنی پوری دلی والے بہادر شاہ ظفر کی زبان کی پیروی کرتے تھے. بالکل. بہت خوب. ذوق ہوں، غالب ہوں، وغیرہ وغیرہ. ان سب کے لیے معیاری زبان وہی تھی جو بہادر شاہ ظفر بولتے تھے. میں آپ سے کیا عرض کروں، دیکھیے ایک تو غالب ہیں ہمارے، سب جانتے ہیں کہ غالب عوام کے شاعر نہیں تھے. ہم جب غالب کا داغ سے مقابلہ کرتے ہیں تو ہم عام طور پر یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے اردو کو رائج کرنے، اردو کو محبوب بنانے میں جو رول داغ نے ادا کیا وہ غالب نہیں کر سکے. وجہ کیا تھی؟ وہ زبان کی بات تھی. دیکھیے ہم عام آدمی وہ زبان آسانی سے نہیں سمجھ سکتا جو غالب بولتے ہیں. غالب جب بولتے ہیں معلوم ہوتا ہے ایک فاضل انسان بات کر رہا ہے، ایک وہ انسان بات کر رہا ہے جس کا بیک گراؤنڈ علوم و فنون اور ایک 1200 سال کی ادبی تہذیب کا امین ہے. وہ بول رہے ہیں. ظفر کو دیکھیے معلوم ہوتا ہے کہ وہ تو عام آدمی سے بات کر رہے ہیں. دیکھیے جہاں تک میرے ذہن میں غالب کے کم مصرے ایسے ہیں جو آج ضرب المثل کے طور پر بولے جاتے ہو، کم ہیں. جی یہ ہمارے ظفر ہیں، ذوق ہیں ہمارے، یہ بہادر شاہ ظفر ہیں. میں ایک شعر سناتا ہوں آپ کو. دیکھیے دلی والے، میں باہر کی بات نہیں کر رہا، دلی والا، میں ظاہر دہلی والا ہوں، میرے دادا بہت معمولی پڑھے لکھے تھے، لیکن جب ان کی زبان سے کوئی ایک آدھ شعر نکلا میں نے سنا، وہ ذوق کا ہوتا تھا یا ظفر کا ہوتا تھا. تو عوام میں جو لوگ مشہور رہے وہ ذوق تھے اور بہادر شاہ ظفر. یہ دیکھیے آپ شعر، اس کا دوسرا مصرع میں آپ کو کیا بتاؤں کس قدر بامانہ، اور دلی والے آج تک اسے بڑے فخر سے پڑھتے ہیں حسب حال. ان کا ایک شعر ہے، کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل. اب دیکھیے زبان، دیکھیے آپ اگر غالب کو پڑھیں آپ الگ بتائیں گے کہ تو دیکھو بھائی غالب ہے، یہ ظفر ہو ہی نہیں سکتے، یہ ظفر نہیں ہو سکتے. کوئی کیوں کسی کا لبھائے دل، کوئی کیا کسی سے لگائے دل. کوئی الفاظ، کوئی لفظ دیکھیے مشکل ہے. اب اگلا مصرع دیکھیے جو ضرب المثل کے طور پر دلی میں آج بھی استعمال ہوتا ہے. وہ جو بیچتے تھے دوائے دل، وہ دکان اپنی بڑھا گئے. بہت مشہور مصرع ہے. دیکھ رہے ہیں آپ، وہ اپنے پوری ایک 300-350 برس کی پوری جو ان کے خاندان نے یہاں حکومت کی، جو اس خاندان نے یہاں ایک تہذیب کو جنم دیا، اس کو فروغ دیا. اور وہ کیا تہذیب اور کلچر تھا؟ وہ ایک دوسرے سے مل بیٹھنے کا، وہ مختلف مذاہب کے لوگ، مختلف کلچرز کے لوگ، مختلف زبانوں کے لوگوں کو اکٹھا کرنے کا، مشترکہ تہذیب کو بھی انہوں نے. بہت اہم بات کی طرف آپ نے اشارہ کیا. شعیب رضا خان صاحب، میں آپ سے وضاحت چاہوں گا کہ بہادر شاہ ظفر بھی ہماری ملی جلی تہذیب کے ایک بہت بڑے سمبل تھے. تمام مذاہب کا احترام کرتے تھے، اور چاہے ہولی ہو یا دیوالی ہو، محرم ہو، عید، بقرعید، سب کا سیلیبریشن جو ہے
وہ لال قلعے ہی میں نہیں باہر بھی ہوتا تھا، ان کی نگرانی اور سرپرستی. تو میں چاہتا ہوں کہ 1-2 منٹ میں آپ اس کی طرف اشارہ کریں. بالکل. دیکھیے جیسا پھول والوں کی سیر، یہ سب جیسے آپ نے فرمایا پھول والوں کی سیر کا ذکر کرنا بہت ضروری ہے، اور یہ انہی کے زمانے میں یہ تمام جو رواج تھا، رسم و رسومات یہ رائج ہوا اور آج تک اس کو دلی والے مناتے ہیں. دیکھیے بہادر شاہ ظفر کے یہاں ایک سب سے بڑی خوبی یہ تھی کہ مشاعرے وہ منعقد کراتے تھے لال قلعے کے اندر. اس میں غالب شریک ہو رہے ہیں، ذوق شریک ہو رہے ہیں، مومن شریک ہو رہے ہیں، یہاں تک کہ داغ بھی چھوٹے تھے لیکن وہ شریک ہوتے تھے. تو یہاں سے جو ایک مشترکہ کلچر بنتا تھا. اس کے علاوہ اس زمانے میں مولوی محمد باقر ایک اخبار نکالتے تھے، انہی کے نام سے وہ پہلے شروع ہوا تھا، سراج الاخبار. بعد میں اس کا نام دلی اردو اخبار 1837 میں یہ اخبار نکلا. تو اس میں جو قلعے کے اندر جتنی بھی چیزیں ہوتی تھیں، جتنے پروگرام منعقد ہوتے تھے، ان تمام چیزوں کی خبریں اس اخبار میں چھپا کرتی تھی. تو اس کی وجہ کہا یہ جاتا ہے کہ اردو زبان مغلوں کی ہی دین ہے. تو جو اردو زبان کو جو فروغ ہوا، جو پروان چڑھی، وہ بہادر شاہ ظفر کا اس میں بہت اہم رول ہے. اور جتنی روایات اور جو آپ جن رسومات کی بات کر رہے ہیں، تمام مذاہب کی سرپرستی یا کسی بھی قسم کا کسی مذہب کا کوئی تہوار ہو، بہادر شاہ ظفر اس کو منایا کرتے تھے. اور ان تمام پروگرام کی خبریں بھی اخبار میں چھپتی تھیں اور وہ لوگوں تک پہنچتی تھیں جو اس وقت پڑھے لکھے لوگ تھے. تو اس میں عوام لال قلعے سے اور چاندنی چوک کی طرف کو جو راستہ جا رہا ہے وہ عام زبان تھی، عام بولی تھی جسے ہم اردو کہتے ہیں، جو میر امن نے استعمال کی باغ و بہار میں. بہت خوب. ڈاکٹر صاحب ہمارے پاس وقت بہت کم ہے، میں ایک سوال بہت ہی اہم سوال ہے کہ یہ جو اندرونی کرب ہے ان کی شاعری میں، اس کے علاوہ بھی کچھ عشق و عاشقی، کچھ ہجر و وصال، تصوف، اس کی بھی آمیزش ہے؟ میں بہت اچھا سوال آپ نے کیا، بڑا بنیادی سوال ہے. یہ نہیں سمجھنا چاہیے ہمیں کہ ان 4 دیوانوں میں صرف کرب ہی کرب ہے. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. میرا بھی مقصد یہ تھا کہ یہ عنصر غالب ہے، یہ عنصر ان کے غالب یعنی اندرونی کرب. ابھی ہمارے دوست ہیں، آپ نے بھی سوال پوچھا اس سلسلے میں. دیکھیے یہ صلح کل کا مسئلہ، یعنی ہم مختلف تہذیبوں کے لوگ، تہذیب کیا کہنا چاہیے، مختلف زندگی کے طریقوں کے لوگ ہم ہندوستان میں رہتے ہیں. ہمارے مذاہب الگ ہیں، ہماری زبانیں الگ ہیں، ہمارے رنگ الگ ہیں، ہمارے رنگ روپ الگ الگ ہیں، ہم مختلف لباس پہنتے ہیں، مختلف زبانیں بولتے ہیں. ان سب کو اکٹھا کرنا، اس اکٹھا کرنے کے عمل کو ہم نے صلح کل کہا تھا. اور یہ پہلی دفعہ لفظ اکبر کے زمانے میں ابو الفضل نے استعمال کیا. اب دیکھیں میں آپ کو 2 شعر سناتا ہوں بہادر شاہ ظفر کے. ابھی آپ حضرت نے پھول والوں کی سیر کا ذکر کیا. دیکھیے جب یہ انگریزوں کا اور یہ سب زور دلی میں ہو رہا تھا، اور بس یہ تھا کہ اب یہ 2-4 دن ہیں بعد بہادر شاہ ظفر، تو بقرعید آئی. یہاں اتفاق برقرار رکھنے کے لیے بادشاہ نے حکم دیا کہ اس بقرعید پر گائے ذبح نہیں کی جائے گی. ہندو سینٹیمنٹس کو، ان کے جذبات کی آپ رعایت کریں. اب 2 شعر سنیں آپ ان کے. وہ کہتے ہیں، ہو صلح کل، ہو صلح کل، اے دل کے سب اٹھ جائے لڑائی. دیکھیے وہ فلسفیانہ انداز نہیں ہے، اور جب فلسفیانہ انداز آ جاتا ہے تو وہ پڑھے لکھوں کے لیے تو ہو سکتا ہے، عوام سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہو، تو عوام سے کہہ رہے ہیں، تو انہی کی زبان استعمال کر رہے ہیں. کہہ رہے ہیں ہو صلح کل، اے دل کے سب اٹھ جائے لڑائی، کافر نہ مخالف ہو نہ دیندار مخالف. ایک اور شعر سنیے اسی کے سلسلے میں. وہ کہتے ہیں، میری ملت ہے محبت. وہ ہے نا ایک بہت مشہور، ایک مجھے مصرع یاد آ رہا ہے کہ وہ میرا پیغام محبت ہے، جہاں تک پہنچے. تو دیکھیے اس کی ابتدا دیکھیے، اس کی ابتدا دیکھیے. وہ کہتے ہیں، میری ملت ہے محبت، میرا مذہب عشق ہے. نفرت کا گزر نہیں ہے کسی انداز سے. تو میری ملت ہے محبت، میرا مذہب عشق ہے، خواہ ہوں میں کافروں میں، خواہ دینداروں میں ہوں میں. بہت خوب. کچھ نہیں، میں تو محبت کا پجاری ہوں، اسی کا کی تبلیغ. یہی وجہ ہے ڈاکٹر صاحب کہ بہادر شاہ ظفر
آج بھی اور اس زمانے میں بھی ہر مذاہب کے لوگوں میں ہمیشہ مقبول رہے. وہ ایک شاعر بھی تھے، ایک بادشاہ بھی تھے، ایک مجاہد آزادی بھی تھے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ ان کی ایک خوبی یہ بھی تھی کہ وہ تمام مذاہب کا احترام بھی کرتے تھے، اور اس کا اثر جو ہے ان کی زندگی اور ان کی. شعیب رضا صاحب، بس آخری سوال آپ سے یہ، چونکہ آپ شاعر بھی ہیں، میں یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس دور کی شاعری اور آج کی شاعری، یعنی بہادر شاہ ظفر کا دور جو کہ عروج کا دور تھا بقول شریف حسین قاسمی صاحب کے، اور کہ وہ سنہرا دور تھا، کیا فرق محسوس کرتے ہیں آپ بہت اختصار کے ساتھ؟ دیکھیے، جو بھی ہماری اردو شاعری کی روایت ہے، جیسے میں نے میر کا بھی ابھی حوالہ دیا تھا، ہر دور میں شاعر ایک بہت حساس ہوتا ہے، تو جو بھی سماج میں حالات رونما ہوتے ہیں اس کی عکاسی اس کے یہاں ملتی ہے. ہمیں اس دور میں غالب کے یہاں بھی، مومن کے یہاں بھی، تمام لوگوں کے یہاں جو خالص غزل کے شاعر بھی ہیں مومن، ان کے یہاں بھی، میر کے یہاں بھی خاص طور سے ملتا ہے. تمام جتنے بھی شعراء ہیں، یہاں تک ذوق قصیدے کے شاعر مانے جاتے ہیں، لیکن ان کے یہاں بھی وہ تمام چیزیں ملتی ہیں. اور آج کی جو شاعری ہے، پورا جو ایک دور وہاں سے گزرتا ہے، داغ اور پھر فیض اور تمام جتنے لوگ ہیں، اور یہ گورکھپوری، فراق گورکھپوری، اور اس کے بعد شہریار تک اگر ہم آ جائیں، اور ندا فاضلی اور بشیر بدر تک بھی آ جائیں، تو ان کے یہاں تمام جو غزل کی ایک روایت شروع ہوئی تھی، اس کی پاسداری کی ہے، اسے قائم رکھا ہے. اور جہاں پہ تغزل ہے، وہاں جو حالات ان کے دور کے ہیں، آپ آسانی سے دیکھ سکتے ہیں کہ یہ بہادر شاہ ظفر کا دور ہے، یہ میر کا دور ہے، یہ ولی کا دور ہے، اور یہ شہریار کا دور ہے. تو اس طریقے سے تمام غزل کی سب سے بڑی خوبی یہی ہے، اور بہادر شاہ ظفر غزل کا شاعر بھی ہیں، کہ وہ بوڑھی ہونے کی بجائے دن بدن جوان ہوتی چلی جا رہی. بہت اچھا آپ نے اس کا جواب دیا پروفیسر شریف حسین قاسمی صاحب، شعیب رضا خان صاحب. آپ نے نہ صرف بہادر شاہ ظفر کی شاعری بلکہ اس پورے عہد کا بہت خوبصورتی کے ساتھ آپ دونوں نے احاطہ کیا. آپ کا بہت بہت شکریہ. تو ناظرین، ہم بہادر شاہ ظفر کی زندگی، شاعری اور اس عہد کے اوپر بہت ہی خوبصورت گفتگو اپنے ان دونوں مہمانوں سے سماعت فرما رہے تھے. اگلے ایپیسوڈ میں ہم پھر ملیں گے کسی نئے شاعر کی زندگی، اس کی شاعری اور اس کے عہد کو لے کر کے. تب تک کے لیے آپ ہمیں اجازت دیجیے. آداب. زحال مسکین مکن تغافل، درائے نینا بنائے بتیاں، کتاب ہجراں ندار میں جاں، نہ لیہو کاہے لگائے چھتیاں. شبان ہجراں دراز چو زلف، روز وصلت چو عمر کوتا، سخی پیا کو جو میں نہ دیکھوں تو کیسے کاٹوں اندھیری رتیاں.